अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुनने वाले सामीन से गुजारिश है कि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, शुक्रिया। अगर किसी का हंसता बसता घर उजाड़ कर उस पर अपने ख्वाबों का महल तमीर किया जाए तो इसकी बुनियादें खोखली और कमज़ोर ही होती हैं। वो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। मेरी बहन ज़ारा एक नेक लड़की थी। सूरत पर मासूमियत और पाकीज़गी का रूप था। खानदान से रिश्ते आ रहे थे। खाला, ताई, फूफो सभी से बहू बनाने की आरज़ूमंद थी, लेकिन वाले साहब चाहते थे वो तालीम मुकम्मल करे। इन दिनों हम गांव में रहते थे, जबकि हाला पिंडी में थी। तभी वालदैन ने ज़ारा को पढ़ने की खातिर इनके पास भिजवा दिया। छुट्टियों में भाई की शादी पर वो गुजरात आई तो मोहल्ले के एक लड़के अशर ने ज़ारा को शादी की तकरीब में देख लिया और वो इस पर फरिफ्ता हो गया। ज़ारा के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी। हमारे यहाँ रिश्ते गैरों में नहीं करते थे। खानदान में काफ़ी अच्छे रिश्ते मौजूद थे, लेकिन अशर की सच्ची लगन थी। इसने अपने घर वालों को मनाकर हमारे यहाँ ज़ारा का हाथ मांगने को भिजवाया। कुछ पसोपेश के बाद वालदा राजी हो गई, क्योंकि अशर अच्छा लड़का था, मेरे भाई का दोस्त था और अच्छे ओहदे पर फाइज था। वो खूबसूरत भी था, इसमें कोई कमी ना थी। अम्मी ने वालिद को किसी तरह रजामंद कर लिया। यूँ ज़ारा की शादी अशर से हो गई। इस बात का अशर की इकलौती भाभी रुबीना को दुख हुआ। वो देवर की शादी अपनी बहन सबीना से कराना चाहती थी, ताकि दोनों बहनें एक घर में हो जाएं। लेकिन उसका ये हवा मट्टी में मिल गया जब ज़ारा अशर की दुल्हन बनकर इनके घर आ गई। ये चांद सूरज की जोड़ी थी, जो देखता माशाल्लाह कहता। सोए रबीना के जिसके दिल पर सांप लूट रहे थे। सबीना अरसे से अशर को चाहती थी। इसे यकीन था कि वही इसकी दुल्हन बनेगी। बहन का देवर इसके ख्वाबों और ख्यालों में बस के रह गया था। ताहम ये फैसले तकदीर के होते हैं कि कौन किसका जीवन साथी होगा। ज़ारा खुश थी, अशर बहुत अच्छा था। वो इससे फूलों की तरह रखता था। सास भी प्यार करती थी। बड़ी बहू रिश्तेदारों से थी, तो अक्का पर पूरी ना उतरी। सबीना ने सास को कोई सुख न दिया। तभी सास ने नाखुशी में सबीना का रिश्ता ना लिया और ज़ारा को ब्याह ले गई। रुखसती के वक्त अम्मी ने ज़ारा को समझा दिया कि बेटी, ससुराल वालों की इज्जत और खिदमत में कोताही ना करना, खास तौर पर सास का ख्याल रखना और इनको मां जैसा समझना। किसी को शिकायत का मौका ना देना। मेरी बहन नेक तबीयत थी। ससुराल वालों से हुस्ने सलूक रवा रखा और किसी को शिकायत का मौका ना दिया। सभी इससे खुश थे सिवाय इकलौती जेठानी के। एक वही नहीं, इसका सारा खानदान ही इस रिश्ते से ना खुश था। और सबीना को तो इतना गम लगा कि अशर की शादी में भी नहीं आई। एक तरफा इसकी आग में जल रही थी, सो बीमार हो गई और इसे दौरे पड़ने लगे। रुबीना बहन को देखने गई तो इसके गले लगकर धाड़े मार के रोई। तब रूबी ने इसे चुप कराया, तसल्ली दी कि हौसला रखो। वादा किया कि मैं ज़ारा को तलाक दिलवाकर तुमसे अशर की शादी करवा दूंगी, अगर तुम कुछ दिन सब्र से काम लो। इस सेहत को निभाने की खातिर शुरू दिनों में इसने ज़ारा की तरफ से अशर का दिल बुरा करने की कोशिश की, मगर वह बहुत समझदार था। बावज की बातों पर कार ना रखे और मुकम्मल तौर पर बीवी का हो गया। रुबीना का वार हाल ही गया। उसने चुप साध ली और अंदर ही अंदर मंसूबाबंदी करने लगी कि कैसे ज़ारा के कदम इस घर से उखाड़ दे। वह सोचने के बाद बिलाहर इसने अपने भाई को इस गेम में शामिल कर लिया। बाहर वक्तन फवक्तन बहन से मिलने आया करता था। ये इसके मामू का घर था, तभी कोई रोक टोक ना थी। दरअसल सबीना अशर को बहुत चाहती थी। उसकी शादी से वो मायूस होकर रह गई। वो बीमार पड़ी थी और घर वाले इसकी हालत पर बहुत दुखी हो रहे थे। हर सूरत इसे मायूसी के अंधेरों से निकालना चाहते थे। एक रोज रबीना अपने भाई को घर ले आई और सास से दरखास्त की कि मैं माजिद को मुस्तकिल साथ रखना चाहती हूँ। आप लोग निचली मंजिल पर होते हैं, मैं ऊपर अकेली होती हूँ। अकबर ड्यूटी पर चले जाते हैं। जिन दिनों रात की ड्यूटी होती है मुझे डर लगता है। ऊपर की मंजिल पर 2 कमरे खाली पड़े हैं, अगर आप इजाज़त दे तो मेरा भाई हमारे साथ वहाँ रह लेगा। सास बहू को नाराज न करना चाहती थी। बादल नवास्ता इजाज़त दे दी। रुबीना शोहर को भी अक्सर कहती थी कि जिस माँ आपकी रात की ड्यूटी होती है, मुझे अकेले सोने से डर लगता है। माजिद हमारे साथ रहे तो मैं सुकून की नींद सो पाऊंगी। यूँ इसने भाई को साथ रख लिया। माजिद भी मुलाजमत करता था। वो सुबह दफ्तर जाता और शाम को लौटता। वो बहुत कम निचली मंजिल पर आता जब ज़रूरी काम होता। तभी किसी को भी इसके रहने पर एतराज़ ना हुआ। पहले रुबीना ज़ारा से लिए दिए रहती थी, अब इसने कुर्बत बढ़ा ली। प्यारो मोहब्बत से पेश आने लगी। जोबकाती इसे भिजवाती, कहती अकेली बोर होती हो, ज़रूरी नहीं कि मैं ही तुम्हारे पास आऊँ, तुम भी दिन में एक बार मेरे पास चक्कर लगा लिया करो।
ذرا گپ شپ سے جی بہل جاتا ہے۔ زارا کو جٹھانی کی طرف سے محبت ملی تو وہ اس کے ساتھ گل مل گئی۔ وہ یوں بھی بہت بامروت تھی، بینا کے ساتھ اور زیادہ عزت سے پیش آنے لگی۔ جو حکم کرتی کہ پورا کرنے کی کوشش کرتی۔ اشر کام پر چلے جاتی اور وہ فارغ ہوتی تو اوپر کی منزل پہ بینا کے پاس جا بیٹھتی۔ دونوں اکٹھے چائے نوش کرتی اور گپ شپ کرتی۔ زارا کو خوشی تھی کہ اس کی جٹھانی نے اسے دل سے قبول کر لیا ہے، جبکہ اس سے علم نہ تھا کہ اس کی چھوٹی بہن اشر کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ساس کے علاوہ یہ گھر میں 2 ہی خواتین تھی، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے میں ہی سکون تھا۔ ساس بھی خوش ہوتی کہ دونوں بہوؤں میں سلوک محبت بھرا ہے۔ ان دنوں روبینہ میر سے تھی، چند ماہ اور جب اس نے اس بچے کو جنم دیا تو میکے چلی گئی۔ 1 ماہ بعد لوٹی تو اسے بچے کو سنبھالنے میں دقت محسوس ہوتی۔ وہ اس بہانے زارا کو اپنے پاس بلا لیتی کہ بچے کی دیکھ بھال میں مدد ہو جائے۔ زارا بھی اسے خوش کرنے کو اپنا زیادہ وقت دینے لگی۔ ساس کا بڑھاپا تھا، زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی، بہوؤں کے معاملات سے الگ تھلگ تھی۔ زارا کھانے کمرے میں پہنچا دیتی اور جو کام کہتی کر دیا کرتی۔ وہ ساس کا خود خیال رکھتی تھی۔ دوپہر کے بعد روبینہ کے پاس جاتی جب ساس کھانا کھا کر سو جاتی۔ یہ وقت وہ بے فکری سے جٹھانی کے کمرے میں گزارتی۔ میری بہن فطرت انسان دوست تھی۔ اسے علم نہ تھا کہ سبینہ اشر سے محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ ابھی تک شادی کی آرزو رکھتی ہے۔ کچھ دنوں سے ماجد کے ہمراہ اکثر اس کا چچا زاد فاہر بھی آ جاتا۔ یہ ایک خوبصورت اور دراز قد اور خوش لباس نوجوان تھا جو ماجد کے ہی دفتر میں کام کرتا تھا، اس لیے ماجد اسے ساتھ لے آتا کہ دونوں دوپہر کا کھانا اکٹھے کھاتے۔ روبینہ زارا کو اب جان بوجھ کر اس وقت بلانے لگی جب اس کا یہ ہوبرو کزن آیا ہوتا تاکہ ان کی مدبیڑ ہوتی رہے، مگر زارا نظریں نیچی رکھتی اور جیسے وہ ماجد کو بھائی جان کہہ کر بلاتی ویسے ہی فاہر کو بھی بھائی کہتی تھی۔ جب یہ دونوں کمرے میں بیٹھتے ہوتے جان بوجھ کر بینا زارا کو ان کے کمرے میں بھیج دیتی، کہتی بہن ان کو چائے تو بنا کر دے آؤ، دیکھو منا میری گود میں سو رہا ہے، اسے لٹاؤں گی تو جاگ جائے گا اور رو رو کر ہلکان ہو جائے گا۔ سادہ لو زارا سوچتی، جٹھانی بیچاری مجبور ہے، ایسے ہی دنوں میں تو انسان کسی کے کام آتا ہے جب اسے ضرورت ہوتی ہے۔ وہ چائے کی ٹرے اور کبھی کھانا ماجد کے کمرے میں لے جا کر رکھ کھاتی۔ ایک روز ربینہ نے فاہر کو ماجد کے کمرے کے غسل خانے میں چھپا دیا اور پھر زارا کو آواز دے کر کہا، زارا اوپر آؤ، منے کو بخار ہو گیا ہے، اسے دوائی پلانی ہے۔ بخار کا سن کر یہ دوڑی گئی۔ اس وقت تک اشر، ماجد اور اکبر تینوں دفتر سے نہیں آئے تھے۔ دعاؤں کا شاپر ماجد کے کمرے میں پڑا ہے، پلیز اٹھا لاؤ تو منے کو دعا پلا دیتے ہیں۔ بے خبر زارا ماجد کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں کہیں اسے وہ شاپر نظر نہ آیا جس میں دعائیں تھیں۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر تلاش کرنے لگی، اتنے میں کسی نے باہر کا دروازہ بند کر دیا۔ تبھی فوراً ربینہ نچلی منزل پر گئی اور سسر کو جگا کر کہا، اوپر آئیے، آپ کا پوتا بیمار ہے۔ یہ سن کر بوڑھا آدمی حواس بہتا اوپر پہنچا، خدا خیر کرے کہیں طبیعت زیادہ تو نہیں خراب، آج تک بہو نے اسے اس طرح عجلت میں نہ جگایا تھا۔ گھبراؤ نہیں بیٹی، ابھی اسے ڈاکٹر کے پاس لیے چلتے ہیں۔ آپ کیسے لے جائیں گے، آپ تو گاڑی نہیں چلا سکتے، میں نے ماجد کو فون کر دیا ہے، وہ آتا ہی ہوگا، میں نے آپ کو کسی اور وجہ سے بلایا ہے۔ آپ کی بہو زارا فاہر کے ساتھ کمرے میں تھی، جب میں نے جھانکا دروازہ اندر سے بند کر دیا تو میں نے باہر سے کنڈی لگا دی ہے تاکہ آپ کو اس افسوسناک بات سے آگاہ کروں۔ مجھے کئی دنوں سے شک ہو رہا تھا کہ منو کو دیکھنے کے بہانے ہی اوپر آتی ہے اور ماجد کے کمرے میں چلی جاتی ہے، فاہر کے ساتھ کافی دیر کمرہ بند کر کے نہ جانے کیا باتیں کرتے ہیں۔ میں تو مننے کی وجہ سے اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی ہوں، اس کا فاہر کے ہمراہ اکیلے کمرے میں گھنٹوں وقت گزارنے کا کیا کام، اب آپ ہی اس سے پوچھئے۔ یہ کہہ کر روبینہ نے دروازہ کھولا تو زارا کو صوفے پر پریشان بیٹھے پایا، جبکہ فاہر بنیان پہنے بستر پر دراز تھا۔ روز ہی ان کی سرگوشیاں سنتی تھی، آج میں نے کمرہ ہی لا کر دیا تاکہ آپ کو خبردار کر سکوں کہ گھر میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا۔ پھر فاہر کو مخاطب کیا، اچھا تو اب تم تو نکلو ادھر سے، اگر اپنی خیر چاہتے ہو، اور پھر ادھر کا رخ بھی مت کرنا اگر جان پیاری ہے تو۔ فاہر نے جلدی سے شرٹ پہنی اور وہ دوڑا ہوا گھر سے باہر نکل گیا، کیونکہ اس وقت اشر اور اکبر دونوں ہی دفتر سے آ گئے تھے۔ فاہر کو اپنے گھر سے بھاگتے دیکھ کر دونوں بھائی حیران رہ گئے۔ وہ اوپر آ گئے اور پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ سسر خاموش تھے جیسے سکتا ہوا ہو۔ زارا حیران پریشان اور بنا غصے میں کہہ رہی تھی، تو ہے ایسے رشتے داروں پر ہمارے ہی کزن سے ہمارے ہی گھر نک کب لگائی ہے؟ بھئی کیا ہوا؟ اکبر نے زارا کو روتے پا کر پوچھا۔ اپنے ابا جی سے پوچھئے جنہوں نے دونوں کو ایک ہی کمرے میں بند پایا، اب یہ روئیں یا اپنی صفائی دیں۔ بینا نے زارا کی طرف اشارہ کیا۔
ہونے والی بات تو ہو گئی۔ کیا بات ہو گئی بھائی؟ یہ فاہر کے ساتھ بند کمرے میں رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑی گئی ہے، پوچھ لیجیے ابا جان سے، انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اشر کا رنگ اڑ گیا، سانس بھی جاگ گئی۔ اکبر بولے، ایسی عورت کا گھر میں کیا کام؟ اشر، ان کو طلاق دے کر رخصت کرو ابھی اور اسی وقت، اور فاہر سے تو میں جا کر نپٹتا ہوں۔ زارا نے لا کہنا چاہا کہ وہ بے قصور ہے، اس کو کمرے میں بند خود روبینہ نے کیا، اسے تو خبر بھی نہ تھی کہ فاہر کمرے میں موجود ہے۔ وہ کہتی رہ گئی کہ یہ جھوٹ ہے، کسی نے اس کی نہ سنی۔ بوڑھے سسر کی بھی مت ماری گئی، اس کی عقل نے کچھ کام نہ کیا، بڑی بہو کے کہنے کو صحیح سمجھ لیا۔ دوسرا کوئی زارا کی بے گناہی کو ثابت کرنے والا تھا ہی نہیں۔ روبینہ اور سسر ہی چشمدید گواہ بن گئے اور اشر نے ان کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اصل میں تو سسر صاحب پتھر کا بت بنے کھڑے تھے اور ان کو روبینہ کی کوئی بات ہی پلے نہ پڑ رہی تھی، وہ بس ہاں ہاں کیے جا رہے تھے۔ کسی کو کیا خبر یہ سازش روبینہ کی تھی، اور اس سازش میں ماجد کے ساتھ ساتھ فاہر بھی ایک مہرا تھا، اور اشر نے بھی عقل سے کام نہ لیا۔ بیوی کو وضاحت کا موقع دیے بغیر کھڑے کھڑے فوراً 3 طلاقیں اکٹھی دے کر اسے بازو سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ بیچاری زارا روتی ہوئی پڑوس میں گئی اور وہاں سے میکے فون کیا۔ والد گھر پر نہ تھے، محلہ تو ایک ہی تھا۔ والدہ پیدل وہاں گئی اور زارا کو گھر لے آئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اشر جو کہتا تھا کہ تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، جس کے کہنے کے مطابق اس سے زیادہ اعتبار سے زارا پر تھا، بنا کچھ پوچھے، بنا کچھ جانے سے آنن فانن زندگی سے نکال دیا۔ اپنے والد کی ہاں اور باوج کی گواہی پر زارا کی خاموشی کو اس کا گناہ سمجھ لیا گیا۔ زارا کا رو رو کر برا حال تھا، سب نے اسے حوصلہ دیا مگر اس کے آنسو تھمتے نہ تھے۔ والد سمجھا رہے تھے، بیٹی جس انسان کا تم پر اعتبار ہی نہ تھا، اس کے ساتھ وفا کا کیا فائدہ، اور اس کے لیے رونا کیسا؟ اب زارا کو اس آزمائش میں صبر کرنا تھا، اور یہ ایک اچھا ہی ہوا کہ وہ صرف 6 ماہ ہی رہ پائی اس عجلت باز آدمی کے ساتھ جس نے محض شک کی بنیاد پر اسے طلاق دے دی، بغیر کسی تحقیق کے دوسروں کے بہتان لگانے پر۔ وہ BSc اچھے نمبروں سے پاس کر چکی تھی، شادی ہو گئی تو اس نے MSc کے لیے داخلہ فارم جمع کرا دیا تھا۔ سائیکالوجی جیسے مضمون کا انتخاب کیا اور اسلام آباد کی ایک مشہور یونیورسٹی میں پڑھنے چلی گئی۔ بعد میں ہاسٹل میں رہنے لگی، کبھی کبھار چھٹی کے دنوں خالہ سے ملنے پنڈی چلی جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی پڑھاکو قسم کی لڑکی تھی۔ سال بعد پتہ چلا کہ اشر کا نکاح اس کی بھابھی کی بہن سبینہ سے ہو گیا ہے۔ محلے کی بات تھی اور محلے داری میں باتیں چھپی نہیں رہتی۔ پتہ چلا کہ سبینہ اور اشر کی زندگی کے چند دن خوشیوں بھرے تھے، پھر دونوں میں انبن رہنے لگی، کیونکہ سبینہ بہت آرام طلب اور کمی لڑکی تھی۔ اشر تو پہلے بھی اسے ناپسند کرتا تھا، لیکن بھائی اور بھابھی کے اصرار پر شادی کا بندھن باندھ لیا۔ زارا نے MSc کر لیا اور ایک ہسپتال میں جاب کر لی، جہاں اس کی ملاقات ایک قابل پروفیسر سے ہوئی۔ اس نے شادی کے لیے پرپوز کیا۔ والدین کو یہ رشتہ بہتر لگا اور ہماری بہن کی شادی پروفیسر رضا صاحب سے ہو گئی، جو بہت مہذب، تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ وہ زیادہ عمر کے بھی نہیں تھے، زارا سے صرف 7 برس بڑے تھے۔ دونوں ہی اعلیٰ تعلیم کے دل دادا اور ہم مزاج تھے۔ کچھ عرصے بعد اسکالرشپ پر یورپ پڑھنے کے لیے چلے گئے، جہاں زارا کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا اور اس کی زندگی پرمسرت خوشیوں بھری ہو گئی، جبکہ اشر اور سبینہ کی نہ بن سکی۔ چیک اپ اور علاج کے بعد پتہ چلا کہ سبینہ بانجھ ہے، وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی، کہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم تھی۔ اس بات پر ساس سسر نے صبر نہ کیا اور اشر کی دوسری شادی کرانے کے درپے ہو گئے۔ سبینہ روٹ کر میکے چلی گئی تو انہوں نے اشر کی تیسری شادی کرا دی۔ بہتان لگانے والوں کو کڑی سزا ملتی ہی ہے۔ تبھی اشر کے دل اور گھر سے خوشیاں روٹھ گئی، اللہ سے محرومی بھی ملی۔ زارا کی یہ عادت تھی کہ اس نے کبھی رب سے شکوہ نہیں کیا، کہ ہمیشہ اس کی بے پناہ نعمتوں کا شکر ہی ادا کیا۔ وہ ہمیشہ اپنی ڈائری میں لکھی ہیلن کیلر کی اس کہاوت کو پڑھتی رہتی تھی کہ قدرت نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے، اور میرے پاس یہ سوچنے کے لیے وقت نہیں ہے کہ مجھے کیا کچھ نہیں ملا۔